अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल ने जहांगीर तरीन को तगड़ा कर दिया है। जहांगीर तरीन जो स्कैंडल से दो चार हैं, जिनके ऊपर एफआईए की तहकीकात चल रही हैं, अदालतों में मुकदमात भुगत रहे हैं, और पीटीआई में वो जो पीटीआई के बड़े थे, पीटीआई के वो जो इमरान खान साहब की किचन कैबिनेट थी, इमरान खान साहब के साथ बैठने वाले लोग थे, उनमें तनहा हो गए थे। मगर रिंग रोड स्कैंडल की वजह से उनकी तन्हाई ख़त्म होती जा रही है। उनको हमनवा मिलना शुरू हो गए हैं वज़ीर आज़म हाउस से, जहां साजिश करके, बकौल जहांगीर तरीन, जहां से साजिश करके उनको निकाला गया, या जहां साजिशों ने उनको अपने दोस्त वज़ीर आज़म इमरान खान से दूर किया, वहाँ पर अब जहांगीर तरीन साहब के हामी और हमनवा बनना शुरू हो रहे हैं। जहांगीर तरीन साहब आज अदालत में पेश हुए, लाहौर में, मकामी अदालत में, जहाँ पर उनकी जो ज़मानत है उसकी एक और किस्त मिल गई। अब बजट तक जहांगीर तरीन साहब को, यानी बजट के दिन, जिस दिन बजट पेश होना है कौमी असेंबली में, 11 जून तक जहांगीर तरीन साहब को मिल गई है ज़मानत। अब 11 जून के बाद देखें ये किस्त आगे कब कहाँ तक जाती है। लेकिन बहरहाल ये है कि बड़ा दिलचस्प है, तारीख भी बड़ी दिलचस्प है, और वजह जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़ हतमी कार्रवाई ना होना और जहांगीर तरीन साहब का भी हतमी हमला ना करना वज़ीर आज़म इमरान खान पर, उसके पीछे भी वजह यही है, ये मुकदमात और बजट। तो बजट जो है, बजट तक जहांगीर तरीन साहब की हो गई है ज़मानत। और आज जब वो वहाँ पर पेश हुए अदालत में, और अदालत में पेशी के बाद जहांगीर तरीन साहब ने जो मीडिया से गुफ्तगू की है, उसमें उन्होंने एक और धमकी लगाई है। धमकी वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए है, किसी और के लिए है, लेकिन धमकी बड़ी दिलचस्प है। सब खोल के रख दूँगा, खोल के बता दूँगा। जहांगीर तरीन साहब ने ये कहा है, इमरान खान साहब को कहा है कि भाई हमें इंसाफ दो, सियासत मत करो हमारे साथ। पहले तरीन साहब ने कहा था कि मैं दोस्त हूँ, मुझे दुश्मनी की तरफ क्यों धकेल रहे हो, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को कहा था। आज उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को कहा है कि सब खोल के रख दूँगा, इंसाफ दो, सियासत मत करो। यानी अगर सियासत करोगे तो फिर अब इसका क्या, इसकी तशरीह क्या हो, वो जो सब खोल के रख दूँगा। हुआ ये कि जहांगीर तरीन साहब ने जब ये बात की कि अपना अली ज़फ़र की रिपोर्ट जो है, वो बैरिस्टर अली ज़फ़र, जिनको इमरान खान साहब ने ये मामला हल करने के लिए, किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए, ताकि कोई कानूनी कार्रवाई हो सके, होती है, बनती है, हो नहीं बनती ना हो, ताकि मामला किसी वो जाके साइड पे लगे, एक तरफ हो जाए। तो जहांगीर तरीन साहब ने, अपना इमरान खान साहब ने, वो जो जहांगीर तरीन साहब पर इल्ज़ाम था, जो शुगर कमीशन के बाद और उसके बाद फिर इमरान खान साहब के बकौल कि वो शुगर माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं, जहांगीर तरीन साहब के बकौल कि उनके ऊपर बनने वाले मुकदमात का शुगर स्कैंडल से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। वो तो उनकी जो अपनी सरमायाकारी थी, वो जो इन्वेस्टमेंट्स थी, उनके ऊपर नफ़े और नुकसान की बुनियाद पर उन पर जो है वो एफआईए ने तहकीकात की हैं और मुकदमात बनाए हैं, जिनका शुगर स्कैंडल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और फिर जहांगीर तरीन साहब ने कहा था कि उनके ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं कौन, शहजाद अकबर साहब, आज़म खान साहब, तो और वो सारा कुछ कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा था, आपको याद होगा कि जो एफआईआर दर्ज हुई थी एफआईए लाहौर में, वो उन्होंने कहा था कि यूएसबी से बनकर लाहौर आई थी और यहाँ पर वो दर्ज की गई थी। तो ये जहांगीर तरीन साहब कह चुके हुए हैं पहले ही। तो अब जब उसके बाद जब इमरान खान साहब ने, जहांगीर तरीन साहब ने अपना हम ख्याल ग्रुप बनाया ना, प्रेशर डाला, पॉलिटिकल प्रेशर तो सियासतदान डालना जानते हैं, तो उन्होंने अपना एक पॉलिटिकल प्रेशर बनाने के लिए पीटीआई के अंदर एक ग्रुप बनाया, जिसमें मैंने एमपीएस को 40 का ग्रुप, तकरीबन 40 का ग्रुप। तो उस ग्रुप में ने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद इमरान खान साहब ने ख़ुद बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब का इंतखाब किया कि जनाब ये तहकीकात करेंगे, आपसे भी मिलेंगे, जहांगीर तरीन साहब से भी, उनके वकीलों से भी, अपना शहजाद अकबर साहब से भी, एफआईए से भी, और पता करेंगे कि किसकी बात ठीक है, कौन ठीक कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। जहांगीर तरीन साहब मजलूम हैं, शहजाद अकबर साहब जालिम हैं, शहजाद अकबर साहब हक में हैं, हक पर हैं, जहांगीर तरीन साहब उन पर बिलावजह इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो तो कटाकटी निकल जाएगा। अली ज़फ़र साहब की रिपोर्ट जो है वो अली ज़फ़र साहब बनाएंगे। तो वो रिपोर्ट अली ज़फ़र साहब ने ख़ुद द न्यूज़ अखबार को कुछ अर्सा पहले बताया था कि ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिक होनी है, वो दे देंगे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, जो हफ़्ता गुजर गया उसी दौरान, लेकिन नहीं आई। फिर राजा रियाज साहब मीडिया पर आए,
راجہ ریاض صاحب نے کہا کہ جناب علی ظفر صاحب کی رپورٹ وزیر اعظم کو مل گئی ہے اور اس رپورٹ میں جہانگیر ترین صاحب کو کے حق میں رپورٹ آ گئی ہے۔ آج جہانگیر ترین صاحب نے کہا کہ وہ رپورٹ کہاں ہے۔ مئی میں رپورٹ فائنل ہونی تھی، پیش ہونی تھی، اور ترین صاحب کا دعویٰ ہے کہ وہ رپورٹ ان کی اطلاعات کے مطابق فائنل ہو چکی ہوئی ہے اور ان کے حق میں ہے، ان کے لیے مثبت ہے۔ تو اس پر جب ان سے سوال ہوا تھا کہ اگر رپورٹ آپ کے حق میں نہ ہوئی تو اس پر جہانگیر ترین صاحب نے کہا کہ کچھ باتیں مجھے معلوم ہیں اور وہ میں میڈیا پر نہیں بتاؤں گا، جب رپورٹ آئے گی تو پھر سب کھول کر رکھ دوں گا۔ اب یہ کھول کر رکھ دوں گا کہ بات جب سامنے آتی ہے اور جب میں سب بتا دوں گا پھر میڈیا کو، اس کے بعد رپورٹ پبلک ہونے کے بعد، یعنی اگر رپورٹ حق میں ہوتی ہے تو چپ رہیں گے، خلاف ہوتی ہے تو بولیں گے، تو کہتے ہیں پھر میں سب کھول کے رکھ دوں گا۔ تو پھر کیا کھول کر رکھ دیں گے؟ یہ کہ رپورٹ کے متعلق کوئی حقائق بتائیں گے، اگر رپورٹ خلاف ہوئی تو پھر کیا حقائق بتائیں گے، یا کچھ اور کھول کر رکھ دیں گے؟ اب جب کچھ اس سوال کا جواب ڈھونڈیں تو ذہن میں آتا ہے کہ عمران خان صاحب کہ 2 زندگیاں ہیں۔ ایک زندگی ہے کرکٹر عمران خان کی، وہ کرکٹر عمران خان کی زندگی لندن، برطانیہ، وہ جو کہتے ہیں میں نے مغرب کو بہت جانتا ہوں میں، اور وہ وہاں پر ان کی جو لائف تھی بیچز پر، ہوٹلز پہ، کلبز پہ، وہ جو بھی ان کی ایک زندگی تھی، نوجوانی کی زندگی تھی، ایک وہ لائف ہے۔ اس لائف میں جہانگیر ترین ان کے ساتھ نہیں تھے۔ دوسری لائف ہے ان کی سیاست والی لائف، 2011 سے بعد والی۔ تو 2011 کے بعد والی زندگی میں جہانگیر ترین صاحب کے پاس عمران خان صاحب کے متعلق بہت راز ہوں گے۔ پی ٹی آئی میں کیسے لوگ شامل ہوتے رہے، پی ٹی آئی کیسے چلتی رہی، فورن فنڈنگ کیسے ہوئی، جہاز کا خرچہ کیسے ہوا، عمران خان صاحب کے بہت سے معاملات کو ترین صاحب نے ڈیل کیا، وہ کیسے ڈیل کیا، بہت سی فائلیں جہانگیر ترین صاحب کے پاس ہیں۔ تو کیا وہ والی فائلیں، وہ والے معاملات کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ سب کھول کے رکھ دوں گا، یا ان کا معاملہ صرف ایف آئی اے کی حد تک ہے، یا وہ یہ کھول کر رکھ دیں گے کہ کس طرح ان کے خلاف وزیر اعظم ہاؤس میں سازش ہوئی، کس طرح سارا کچھ ہوتا رہا۔ تو یہ جہانگیر ترین صاحب نے آج بات کی ہے۔ اب دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ان کی وہ جو قسط ہے وہ 11 جون تک ہے۔ 11 جون کو میں نے گزارش کر دی کہ وفاقی بجٹ ہے، اور اس کے بعد 14 جون کو جو ہے وہ پنجاب کا بجٹ ہوگا، اور اس کے جب بجٹ پیش ہوگا، پیش ہونے کے بعد منی بل پہ جب ووٹنگ ہوگی فائنانس بل پر، تو اس پر ظاہر ہے اصل معاملہ ہوگا۔ تو ظاہر توقع یہ ہے کہ مرکزی بجٹ جب 11 جون کو پیش ہوگا تو اس کے بعد عمران خان اپنا اگلی قسط بھی ضمانت کی مل جائے گی۔ عدالت کے معاملات ظاہر ہے وہ کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ عدالت میں جب جا کر جو ایف آئی اے ہے یا کوئی اور ہے، جو بھی پروسیکیوشن ہے، وہ اگر وہاں پر ضمانت کی مخالفت نہ کرے تو عدالت نے ضمانت دے ہی دینی ہے۔ اس کا مطلب میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی عدالت اس میں پولیٹکس میں انوالو ہے۔ عدالت ایف آئی اے ظاہر ہے، وہ جہانگیر ترین صاحب کا الزام ہے کہ وہ ایف آئی اے انوالو ہے، یا شہزاد اکبر ایف آئی اے کو انوالو کر رہا ہے۔ تو اسی میں پس منظر میں بات کر رہا ہوں کہ پھر اگلی قسط شاید بجٹ کے بعد تک مل جائے۔ تو بجٹ کے بعد عمران خان حکومت جو ہے وہ کوئی بڑا قدم اٹھائے گی جہانگیر ترین صاحب کے خلاف، یا جہانگیر ترین بڑا حملہ کریں گے، کیونکہ اگر بڑا قدم اٹھایا گیا تو جہانگیر ترین صاحب نے کہا تھا نا کہ میرے ساتھ جو لوگ ہیں، مجھے ہی بات انہوں نے کہی ہوئی تھی کہ میں نے وہ لوگ اپنے ساتھ ابھی رکھے ہوئے ہیں، میرے ساتھ بہت زیادہ لوگ آنا چاہ رہے ہیں، لیکن میں نے بہت محتاط ہو کے ان ساتھیوں کو اپنے ساتھ رکھا ہے جو میرے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہوں، جو وہ بات کریں تو ان کی بات پتھر کی لکیر کی طرح ہو، پتھر پر لکیر کی طرح ہو، وہ اس سے مکرے نہ، آگے پیچھے نہ ہوں۔ میں نے وہ والے لوگ چن چن کے دانے وہ اٹھائے ہیں جو میرے ساتھ رہیں گے۔ تو وہ اگر کوئی بجٹ کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت، کیونکہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ اگر بجٹ سے پہلے کوئی جہانگیر ترین صاحب کو گرفتار کیا گیا، ان کے صاحبزادوں کو گرفتار کیا گیا، یا کوئی بڑا ان کے خلاف کوئی بڑی کارروائی ہوئی، تو پھر جہانگیر ترین صاحب کا گروپ جو ہے ان کو بہت وقتہ ڈال سکتا ہے۔ اور بجٹ روکنا کیونکہ ابھی کسی کا مقصد نہیں ہے، جہانگیر ترین گروپ کے پیچھے بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی قوتیں ہیں، لیکن بہرحال بجٹ روکنا کسی کا مقصد نہیں ہے، لیکن اگر کوئی پنگا ہوا تو پھر ظاہر ہے بجٹ میں حکومت کو پرابلم ہو سکتی ہے۔ لہٰذا قسط وار ضمانتیں جو ہیں نا وہ چل رہی ہیں، اور ابھی بھی آپ دیکھیں نا کہ وہ جو تھا معاملہ، شہزاد اکبر صاحب نے ایک مقدمہ کروایا نذیر چوہان صاحب پر، گو کہ نذیر چوہان صاحب نے کوئی بہت زیادہ آگے میرا خیال ہے بڑھ گئے، اس طرح کے الزام نہیں لگانے چاہیے کسی پر، لیکن بہرحال وہ مقدمہ ہوا، وہ لاہور ریس کورس تھانے پر گئے، جا کر انہوں نے کہا کہ جناب مجھے گرفتار کرو، مقدمہ ہوا ہے میرے اوپر، مجھے گرفتار کرو۔ ان کی گرفتاری نہیں ہوئی، اور کہا گیا کہ جناب ہمیں اسپیکر سے پوچھنا ہوگا، یہ ہوگا، اسمبلی ان سیشن ہے وغیرہ وغیرہ، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، قانون یہی کہتا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ اپوزیشن لیڈر کو ایسے گرفتار کر لیتے ہیں گھر جا کر، سابق اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ کسی اسمبلی کسی اسپیکر سے نہیں پوچھا، اٹھا کر گرفتار کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جہانگیر ترین صاحب کو
ابھی حکومت زیادہ آگے جا کر تنگ نہیں کرنا چاہ رہی. اور پھر ایک اور معاملہ جو جہانگیر ترین صاحب کو کر گیا ہے تگڑا، اور وہ ہے راولپنڈی رنگ روڈ اسکینڈل. راولپنڈی رنگ روڈ اسکینڈل میں ساری چیزیں اب سامنے آ گئی ہیں، کیسے کیسے ہوا، کس طرح منظوری ہوئی، کس نے منظوری دی، وزیر اعلیٰ کا کردار کیا تھا، اسمبلی کا کردار کیا تھا، پوری حکومت کا اس میں کیا کردار تھا. اور پھر الزام ظاہر اس طرح کے جب بڑے منصوبے بنتے ہیں نا تو اس میں وہ جو علاقے رنگ روڈ کے ایریاز جو آس پاس کے علاقے ہیں ان کی زمینوں کے ریٹ تو ویسے بھی 1000 گنا بڑھ جاتے ہیں. ویسے ویرانے میں پڑی زمین ہوتی ہے، سڑک گزرتی ہے، وہاں پہ اکنامک زونز بننے، انڈسٹری بننی، یہ ہونا وہ ہونا، تو اس میں ظاہر ہے قیمتیں بڑھنی تھی، ہاؤسنگ سوسائٹیز بننی ہے، ایک اپروچ مل جاتی ہے تو وہ قیمت تو بڑھنی تھی. تو یہ والا تو اسکینڈل جس طرح بتایا جا رہا ہے اس طرح تھا نہیں، لیکن اس کے پیچھے ظاہر عثمان بزدار صاحب کی منظوری ہے، اسمبلی سے پاس ہوا، اور اس کے علاوہ وہ باضابطہ سرکار نے پیسے جاری کیے. اور وہ اس کے بعد جو اسکینڈل آتا ہے کہ زلفی بخاری کا نام آ گیا، غلام سرور خان صاحب کا نام آ گیا، اور اس کے بعد چلتے چلتے پتہ چلا کہ نہیں جی وہ انکوائری ہو گئی ہے، باقی کسی کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ جو کمشنر تھے وہ اور ڈپٹی کمشنر ان کا قصور تھا، تو ان کو جناب معطل کر کے وہاں سے ہٹا دیا گیا. تو وہ تو خیر الگ معاملہ ہے، سامنے آ جائیں گی چیزیں کہ کمشنر کتنے بڑے پروجیکٹ پھر اتنا بااختیار ہوتا ہے کمشنر کہ وہ اتنے پروجیکٹ پر وہ کیپٹن محمود جو ہے انہوں نے کچھ کیا ہوگا. لیکن اصل چیز جو جہانگیر ترین سے متعلق ہے اس معاملے میں کہ جب ہم نے کھوج لگانا شروع کی، جب پتہ کرنا شروع کیا، تو جو متاثر فریق ہیں اس میں ان کا خیال ہے، ان کا الزام ہے کہ بھائی یہ جہانگیر ترین کے خلاف جس طرح سازش ہوئی تھی وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے، جس گروپ نے سازش کی تھی، اسی گروپ نے وزیر اعظم کے قریبی لوگوں کو اور خاص طور پر زلفی بخاری کو ٹارگٹ کیا ہے. زلفی بخاری کے خاندان کی زمینیں ہیں، سارا کچھ ہے، ہر چیز ہوگی وہاں پر، لیکن جس طرح ان کو انوالومنٹ ان کی دکھائی گئی ہے وہ بنیادی طور پر زلفی بخاری کو وزیر اعظم کے قریب ہونے کی سزا دی جا رہی ہے. کیونکہ زلفی بخاری جہانگیر ترین صاحب کے بعد زلفی بخاری وہ رہ گئے تھے پی ٹی آئی کے اندر، باقی بھی لوگ ہوں گے لیکن زلفی بخاری زیادہ سمجھے جاتے ہیں قریب وزیر اعظم صاحب کے. وزیر اعظم صاحب کے وزیر اعظم ہاؤس میں ہی اور بنی گالہ میں ان کی جو ہے وہاں پہ اپروچ وہ سب سے زیادہ ہے، سب سے قریبی سمجھے جاتے ہیں. لہٰذا وہ جو عمران خان صاحب کو اپنی آنکھوں سے ہر چیز دکھانے، یعنی وہ جو دکھانا چاہتے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دکھانا، اپنے کانوں سے باتیں سنوانا، یعنی جو وہ سوچتے ہوتے ہیں وہ وزیر اعظم کو ثابت کر کے بھی دکھاتے ہیں، یعنی جس کو کہتے ہیں کان بھرنا. تو وہ والا جو گروپ تھا اس گروپ کو یہ اچھا نہیں لگ رہا، جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ ان کو اچھا نہیں لگا تھا کہ جناب یہ جو زلفی بخاری صاحب ہے وہ وزیر اعظم صاحب کے اتنے قریب ہیں، ان کو بھی ذرا جہانگیر ترین صاحب کی طرح دور کریں جیسے جہانگیر ترین صاحب کو وزیر اعظم ہاؤس سے نکلوایا گیا تھا، اسی طرح بخاری صاحب کا بھی ذرا کام تمام کیا جائے. تو اس کے بعد جب یہ معاملہ جب پتہ چلا کہ جناب یہ لوگ اس میں انوالو ہیں تو پھر زلفی بخاری بھی جہانگیر ترین صاحب کے قریب ہو گئے، اور چودھری غلام سرور خان وہ بھی جہانگیر ترین صاحب کے قریب ہو گئے. پہلے تھے وہ اپنی پریس کانفرنسوں میں جہانگیر ترین صاحب کی حمایت کرتے رہے. فواد چودھری صاحب وہ تو جہانگیر ترین کے گروپ کے ساتھ جا کر انہوں نے جو ہے وہ زورانہ کیا، کھانا کھایا ان کے ساتھ بیٹھ کر، اور پھر پریس کانفرنس کی کہ جہانگیر ترین جو ہے وہ ان کا موقف ان کا بالکل ٹھیک ہے، اور انصاف کے متعلق انہوں نے جتنی بھی باتیں کی تھی ترین صاحب کے متعلق کہ وہ بالکل ٹھیک ہے. تو رنگ روڈ اسکینڈل جو ہے نا، وہ جو کمزور ہوتے جہانگیر ترین تھے، جو تنہا ہو گئے تھے، جن کے ساتھ سلام کرنے کا مطلب یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو ناراض کرنا، تو ان کو سلام کرنا نہیں، ان کے ساتھ اب رابطے وزیر اعظم ہاؤس کے میں بیٹھے قریبی لوگوں نے دوبارہ شروع کر دیے. زلفی بخاری اور اس طرح کے لوگ، وہ کیونکہ سب کا غم سانجھا ہے، سب ایک ہی جگہ سے ڈسے گئے ہیں، ایک ہی جگہ سے سازش کا شکار ہوئے ہیں. لہٰذا جہانگیر ترین صاحب کے لیے رنگ روڈ اسکینڈل جو ہے نا وہ ایک غنیمت کے طور پر آیا ہے. اسکینڈل میں کچھ ہے کہ نہیں ہے، مگر جو اندر بیٹھے اسکینڈلائز کرتے ہیں شوگر کمیشن کے نام پر، اور شوگر کمیشن خیر بہت بڑا معاملہ تو ہے ہی، رنگ روڈ اسکینڈل بھی ممکن ہے کچھ ہو، لیکن پولیٹیکل جو اس کے پیچھے جو ایک منصوبہ بندی تھی، اس منصوبہ بندی نے جہانگیر ترین صاحب کو اپنے پرانے ساتھیوں کے ساتھ دوبارہ جوڑ دیا ہے. اسی وجہ سے وہ تگڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ جناب میرے پاس جو ہے نا میں پھر سب کھول دوں گا، سب کھول کر بتا دوں گا. تو دیکھتے ہیں بجٹ کے بعد کیا ہوتا ہے، کون سب کھول کر بتاتا ہے یا کون اندر جاتا ہے. اور عمران خان صاحب وزیر اعظم ہاؤس میں اندر جانا تھا، وزیر اعظم ہاؤس میں کون وزیر اعظم ہاؤس سے نکلتا ہے اور کون واپس اپنی جگہ پر آتا ہے، یا
ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو کے وہ وہاں پر کرپشن کے الزام لگائیں گے. عمران خان صاحب کہیں گے میں مافیاز کو نہیں چھوڑوں گا, اور جہانگیر ترین صاحب ادھر کھڑے ہو کر کہیں گے کہ جناب مجھے کیا تھا وہ جہانگیر ترین صاحب کا جملہ کہ دوست ہوں دشمن مت بناؤ, انصاف مانگ رہا ہوں سیاست مت کرو. تو دیکھتے ہیں یہ اسی طرح سلسلہ چلے گا یا اس کا کوئی الٹیمیٹ کوئی رزلٹ بھی آئے گا. اب آخر میں جی ہمارے مہربان جو اپنی آراء سے آگاہ کرتے ہیں شاہزین صاحب ہیں, انہوں نے کمنٹ کیا ہے پچھلی ویڈیو پر جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف صاحب کا میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ سندھ میں پیپلز پارٹی کے مخالف ایک الیکشن الائنس کی طرف بڑھ رہے ہیں, جس میں صرف یہ پی ڈی ایم کے لوگ نہیں ہوں گے بلکہ سندھ کے دوسرے وہ جو جی ڈی اے وغیرہ کے لوگ ہیں, پی ٹی آئی کے آج کے اتحادی وہ ہوں گے. اس پر انہوں نے کمنٹ کیا جی پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان کے گراؤنڈ کے پی کے میں مولانا کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اے این پی اور پی ٹی ایم کے ساتھ ملا کر الیکشن لڑنے کا بندوبست کر لیا ہے, جو مولانا کا کے پی کے میں زوال کا سبب بنے گا. اسی وجہ سے پی ڈی ایم میں نون لیگ سے زیادہ مولانا کو ڈر تھا, جس کی وجہ سے محسن داوڑ اور اے این پی کے بعد پی 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 کو کھڈے لائن لگایا. دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب بہت کلیئر ہے اپنے ٹارگٹ میں. پی ٹی ایم محسن داوڑ کو انہوں نے آغاز میں نکال دیا, اے این پی روایتی حریف ہے. سندھ میں مولانا فضل الرحمان صاحب سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے سب سے بڑی مخالف سیاسی جماعت وہ ہیں, تو مولانا صاحب نے بڑا اپنا فکس کیا. آپ دیکھتے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی اور اے این پی پی ٹی ایم کا تو مجھے نہیں پتا کہ پی ٹی ایم ان کے اتحاد میں محسن داوڑ اور علی وزیر آتے ہیں کہ نہیں آتے. پیپلز پارٹی اور اے این پی کا کے پی کے میں الیکشن اتحاد ہونے کا چانس ہے, اور یہ اتحاد ظاہر ہے کراچی کی حد تک بھی سندھ میں ممکن ہے وہ ہو. تو دیکھتے ہیں آگے چل کر یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. لیکن مسلم لیگ نون اور مولانا صاحب جو ہیں وہ یہ طے کر چکے ہوئے ہیں کہ وہ ایک اتحاد میں الیکشن لڑیں گے, چاہے پھر سندھ ہو, کے پی کے ہو یا پنجاب ہو. پنجاب میں تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا وہ شاید اتنا وہ نہیں ہے, لیکن سندھ اور کے پی کے میں مولانا صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ اتحاد میں اگر کسی کے ساتھ بیٹھیں گے نون لیگ اور باقیوں کے ساتھ تو پیپلز پارٹی کے لیے سندھ میں بڑی مصیبت کھڑی کر سکتے ہیں. اسی وجہ سے یہ سارا ارینجمنٹ ہوا, اسی وجہ سے آہستہ آہستہ کر کے سب کو تنہا نکالا گیا اور پھر پی ڈی ایم کو اس طرف لے کر جا رہے ہیں. تو مولانا صاحب ٹارگیٹڈ ہیں, آپ کا تجزیہ بالکل ٹھیک ہے. ہاں اس حد تک کہ وہاں پہ مولانا کو صفایا ہو جائے گا کے پی کے میں اے این پی اور پیپلز پارٹی کے اتحاد سے, یہ ذرا مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا زیادہ ہے. وقت بتائے گا کہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ.